अगला मरीज। हानिया ने कुर्सी पर घूमते हुए खुद को शीशे में देखा और गले में लटके हुए स्टेथोस्कोप को बड़े स्टाइल से दुरुस्त किया। वो इस वक्त अपनी बहन डॉक्टर रायमा शाह की कुर्सी पर विराजमान थी, जो भी 5 मिनट पहले एक इमरजेंसी केस को देखने के लिए भागती हुई गई थी। क्लिनिक का माहौल पुरसुकून था। इन्वर्टर की धीमी आवाज़ के सिवा कोई आवाज़ नहीं थी, और हानिया जो यूनिवर्सिटी से सीधी यहाँ आ गई थी, अब बोरियत का शिकार हो रही थी। डॉक्टर हानिया शाह, हम, नाम तो बुरा नहीं है। उसने मेज़ पर रखे हुए पेपर वेट को घुमाते हुए खुद कलामी की। बस डिग्री की कमी है, वरना डॉक्टर तो मैं पैदाइशी हूँ। अभी वो खुद को फर्जी डॉक्टर तस्वुर करके हवा में मौजूद ख्याली मरीजों को नुस्खे लिखकर दे रही थी कि अचानक दरवाज़ा खुला। दस्तक दिए बगैर कोई अंदर दाखिल हुआ। हानिया चौंकी और फौरन सीधी होकर बैठ गई। उसने जल्दी से अपने दुपट्टे को दुरुस्त किया और चेहरे पर एक संजीदा बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा तासुर सजाने की कोशिश की। दरवाजे से दाखिल होने वाला शख्स कोई आम शख्स नहीं था। वो एक तवील, कामत वजी और इंतहाई पुरकशिश नौजवान था। स्याह शलवार कमीज़ में मलबूस, वजी और हैंडसम, जिसके ऊपर उसने आस्तीनों को कोहनियों तक मोड़ रखा था, और कलाई में बंदी महंगी घड़ी उसकी कलाई की मजबूती को नुमायां कर रही थी। उसके बालों का अंदाज लापरवाह सा था। उसकी आंखें गहरी थी, इतनी गहरी कि पहली नज़र में देखने वाला उनमें खो जाए। ये ज़ावेर खानज़ादा था। हानियों से देखकर एक लम्हे के लिए सुन सी होगी। वो शख्स सीधा चलता हुआ उसकी मेज़ के सामने आकर रुक गया। उसकी शख्सियत का रौब ऐसा था कि हानिया को लगा जैसे कमरा अचानक छोटा हो गया हो। ज़ावेर ने एक नज़र खाली कमरे पर डाली और फिर उस नन्ही मुन्नी डॉक्टर पर, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो किसी दूसरी दुनिया की मखलूक हो। उसके होंठों के किनारे पर एक बहुत मध्यम और तकरीबन ना नजर आने वाली मुस्कुराहट उभरी। जी, हानिया ने बमुश्किल अपनी आवाज़ निकाली। ज़ावेर ने अपनी गहरी आंखों से उसे सरता पैर देखा। डॉक्टर साहबा मौजूद नहीं है। उसकी आवाज़ भारी और मर्दाना थी, ऐसी आवाज़ जो कानों से ज़्यादा दिल पर असर करती है। हानिया को अपनी तौहीन महसूस हुई। वो भी तो कुर्सी पर बैठी थी। सफ़ेद कोट जो रायमा का था और उस पर काफ़ी बड़ा लग रहा था, उसे पहने हुए। मैं डॉक्टर ही तो हूँ, हानिया ने इत्मीनान से झूठ बोला। डॉक्टर रायमा मसरूफ़ है, आपको जो भी मसला मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं उनकी असिस्टेंट हूँ, सीनियर असिस्टेंट। ज़ाविया भी भुनवे तन की। उसकी आंखों में शरारत की एक चमक लहराई। वो जान गया था कि सामने बैठी लड़की डॉक्टर तो दूर की बात मेडिकल स्टूडेंट भी नहीं लगती। उसकी मासूमियत और घबराहट सब कुछ बयान कर रही थी, लेकिन वो ज़ावेर खानज़ादा था। उसे ऐसे खेल खेलने में हमेशा लुत्फ़ आता था। अच्छा, वह बड़े इत्मीनान से मरीज़ों वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसे अपनी लंबी टांगें फैलाई और हाथों को आपस में जोड़कर मेज़ पर रख दिया। तो आप मेरा इलाज करेंगी? हानिया ने दिल ही दिल में अल्लाह को याद किया। अब वो फंस चुकी थी। वापसी का रास्ता बंद था। उसने सोचा कि सर दर्द या बुखार की दवा लिखकर जान छुड़ा लेगी। जी बिल्कुल। हानिया ने पेन उठाया और पैड अपनी तरफ खींचा। नाम ज़ावेर, उसने मुख्तसर जवाब दिया। हानिया ने लिखा पूरा नाम ज़ावेर खानज़ादा। हानिया का हाथ रुक गया। उसने चौंक कर उसे देखा। खानज़ादा, नाम में तो इतना ही वजन था कि पेन की नीब टूटने का डर था। उम्र, उसने अगला सवाल किया। इतनी के दर्द समझ सकूं और इतनी कम के इलाज की उम्मीद बाकी हो। ज़ावेर ने मायने के इस लहजे में कहा। हानिया ने उसे घूरा। देखिए मिस्टर खानज़ादा, ये क्लिनिक है, शायरी का मुशायरा नहीं। सीधी तरह उम्र बताए, वरना मैं फाइल बंद कर दूंगी। ज़ावेर खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी हंसी ने कमरे के माहौल को यकसर बदल दिया। हानिया को लगा जैसे उसके दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए रुक गई हो। ये शख्स हंसते हुए और भी ज़्यादा खतरनाक हद तक खूबसूरत लग रहा था। 27 साल, उसे अपनी हंसी रोकते हुए कहा।
معاف کیجیے ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا روب اتنا ہے کہ بندہ بہک جاتا ہے۔ ہانیہ نے اپنی جھیمپ مٹانے کے لیے گلا صاف کیا۔ اچھا تو بتائیں کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کیوں آئے ہیں یہاں؟ زاویار اب سنجیدہ ہو رہا تھا۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور ہانیہ کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں کی تپش ہانیہ کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ مسئلہ، زاویار نے دھیمے لہجے میں کہا، مسئلہ یہ ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مطلب چکر آتے ہیں، سر درد ہے، بی پی لو ہے۔ ہانیہ نے روایتی طبی سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ نہیں، جسمانی طور پر تو میں بالکل فٹ ہوں۔ زاویار نے نفی میں سر ہلایا، لیکن اندر کچھ گڑبڑ ہے۔ ہانیہ نے اپنی ڈاکٹری مہارت دکھانے کے لیے اسٹیتھو اسکوپ کانوں میں لگایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ سانس لیں، اس نے حکم دیا۔ زاویار نے دلچسپی سے اسے دیکھا، جو اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آ گئی تھی۔ ہانیہ نے اسٹیتھو اسکوپ اس کی پشت پر رکھا۔ لمبا سانس لیں۔ زاویار نے ویسے ہی کیا۔ ہانیہ کو کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس دھک دھک کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے اسٹیتھو اسکوپ ہٹایا اور اس کے سامنے آ گئی۔ پھیپھڑے تو ٹھیک لگ رہے ہیں، اس نے بڑی سنجیدگی سے تبصرہ کیا۔ آپ کو معدے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، باہر کا کھانا کم کھایا کریں۔ زاویار کی آنکھوں میں پھر وہی مسکراہٹ ناچنے لگی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ ہانیہ کے بالکل قریب تھا۔ ہانیہ کو اپنی گردن اوپر کر کے اسے دیکھنا پڑا۔ ان کے درمیان فاصلہ سمٹ چکا تھا۔ ہانیہ کو زاویار کے پرفیوم کی خوشبو نے اپنے حصار میں لے لیا۔ ایک مہنگی کستوری اور لکڑی کی ملی جلی خوشبو۔ ہانیہ نے قدم پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن میز آڑے آ گئی۔ معدے کا مسئلہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ۔ زاویار کی آواز اب سرگوشی جیسی تھی۔ تو پھر کیا بیماری ہے آپ کو؟ ہانیہ کی آواز لڑکھڑا گئی۔ اس کی اپنی دھڑکنیں اب اتنی تیز تھی کہ اسے ڈر تھا کہیں زاویار کو سنائی نہ دے جائے۔ زاویار نے اپنا دایاں ہاتھ آہستہ سے اٹھایا۔ ہانیہ کی نظریں اس کے ہاتھ پر جمی رہی۔ اس نے ہانیہ کا ہاتھ بہت نرمی سے پکڑا۔ ہانیہ کے جسم میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس کا لمس گرم اور مضبوط تھا۔ زاویار نے ہانیہ کا چھوٹا سا ہاتھ اپنے سینے کے بائیں جانب عین دل کے مقام پر رکھ دیا۔ ہانیہ کی ہتھیلی کے نیچے زاویار کا دل پوری طاقت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ایک ردھم تھی، ایک شور تھا، ایک پکار تھی۔ یہاں بیماری ہے، زاویار نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کا لہجہ اب شرارتی نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی کیفیت لیے ہوئے تھا۔ چین نہیں ہے، قرار نہیں ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ گم ہو گیا ہے یا شاید کچھ ملنے والا ہے۔ ہانیہ کا سانس اس کے حلق میں اٹک گیا۔ وہ ہاتھ ہٹانا چاہتے تھے، لیکن اس کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی۔ زاویار کی دھڑکنیں اس کی انگلیوں کے پوروں سے ہوتی ہوئی سیدھی اس کے دل تک سفر کر رہی تھی۔ چیک کر کے بتائیں مجھے کیا ہوا ہے؟ زاویار نے تھوڑا سا جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ کیا آپ کے پاس اس بے چینی کی دوا ہے؟ ہانیہ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص واقعی بیمار ہے یا یہ کوئی اور کھیل ہے۔ آپ کا دل تو بہت تیز دھڑکنا ہے۔ ہانیہ نے بڑی مشکل سے جملہ مکمل کیا۔ شاید آپ کو کارڈیالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے، لیکن میں تو آپ کے پاس آیا ہوں۔ زاویار نے اس کا ہاتھ ابھی تک اپنے سینے پر دبایا ہوا تھا۔ سنا ہے ڈاکٹر رائما کی اسسٹنٹ بہت قابل ہے، نبض دیکھ کر دل کا حال بتا دیتی ہے۔ میں صرف دوائیاں لکھتی ہوں، دل کا حال نہیں بتاتی۔ ہانیہ نے بالآخر اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی اور حیرت انگیز طور پر زاویار نے مزاحمت نہیں کی۔ اس نے ہاتھ چھوڑ دیا، لیکن نظریں نہیں ہٹائی۔ عجیب بات ہے، زاویار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی آپ نے چبھا تو کچھ سکون محسوس ہوا۔ شاید آپ کے ہاتھ میں شفا ہے۔ ہانیہ کو لگا اب زمین پھٹ جائے گی اور اس میں سما جائے۔ یہ شخص بلا کا ڈیٹھ اور بلا کا چارمر تھا۔ اس سے پہلے کہ ہانیہ کوئی جواب دیتی، دروازہ کھلا اور ڈاکٹر رائما تھکی ہوئی حالت میں اندر داخل ہوئی۔ اور خدایا، آج تو ایمرجنسی وارڈ میں قیامت برپا تھی۔ رائما نے اندر آتے ہی فائل میز پر رکھی اور پھر چونک کر سامنے دیکھا۔ زاویار تم؟
رائمہ حیرت سے بولی، اور ہانیہ تم میری سیٹ پر کیا کر رہی ہو؟ اور یہ تمہارے گلے میں میرا اسٹیتھوسکوپ الٹا کیوں لٹک رہا ہے؟ آنے کی سٹی گم ہوگی۔ اس نے جلدی سے اسٹیتھوسکوپ اتار کر میز پر رکھا۔ وہ آپی، میں تو بس چیک کر رہی تھی کہ یہ کام کرتا ہے یا نہیں۔ زاویار کی ہنسی چھوڑ گئی۔ وہ مڑا اور رائمہ کی طرف دیکھا۔ السلام علیکم ڈاکٹر رائمہ، میں بس گزر رہا تو سوچا خالہ جان کی دوائیوں کا نسخہ لے لوں، لیکن یہاں تو مجھے ایک بہت ہی قابل ڈاکٹر مل گئی جنہوں نے میرا آدھا علاج تو باتوں سے کر دیا۔ زاویار نے کن نکھیوں سے ہانیہ کو دیکھا جب شرمندگی سے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ رائمہ نے سوالیہ نظروں سے ہانیہ کو دیکھا اور پھر مسکرا دی۔ یہ میری چھوٹی بہن ہے ہانیہ، اسے ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا، لیکن نمبرز کم آئے تو اب میری کرسی پر بیٹھ کر شوق پورا کرتی ہے۔ امید ہے اس نے کوئی غلط دوا نہیں دی ہوگی۔ دوا تو نہیں دی؟ زاویار نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ہانیہ کی طرف دیکھا، لیکن تشخیص بہت دلچسپ تھی۔ ہانیہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ یہ شخص اب اسے چڑھا رہا تھا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ زاویار دروازے کی طرف بڑھا۔ نسخہ میں کل لے لوں گا، ابھی مجھے لگتا ہے میری بیماری میں کچھ افاقہ ہو گیا ہے۔ دروازے پر پہنچ کر وہ رکا اور مڑ کر ہانیہ کو دیکھا۔ خدا حافظ ڈاکٹر ہانیہ شاہ، امید ہے اگلی بار آپ کے پاس دل کے درد کی دوا موجود ہوگی۔ اور وہ ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ کمرے میں اس کے پرفیوم کی خوشبو ابھی باقی تھی۔ ہانیہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ اس کا اپنا دل اب اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا شاید بیماری زاویار کو نہیں اسے لگ گئی ہے۔ یہ کون تھا ابھی؟ ہانیہ نے رائمہ سے پوچھا، حالانکہ وہ نام جانتی تھی۔ زاویار خانزادہ، رائمہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون کا بیٹا، اور میں ان کی فیملی ڈاکٹر ہوں۔ کیوں، تم نے کوئی الٹی سیدھی بات تو نہیں کی؟ ہانیہ نے نفی میں سر ہلایا، لیکن اس کے ذہن میں ابھی تک وہ لمس محفوظ تھا جب زاویار نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا تھا۔ یہاں بیماری ہے، چین نہیں ہے، الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ہانیہ نے گہرا سانس لیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ رائمہ کے کلینک میں ہونے والی یہ شرارتی سی ملاقات اس کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہونے والی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس دل کی دھڑکن اس نے آج اپنی ہتھیلی پر محسوس کی ہے، وہ بہت جلد صرف اور صرف اس کے نام پر دھڑکنے والا تھا۔ دوپہر کا سورج بہت ہلکی روشنی کے ساتھ چمک رہا تھا، اور یونیورسٹی روڈ پر ٹریفک کا شور کان پڑی آواز سنائی نہیں دینے دے رہا تھا۔ فضا میں سردی کی شدت اور اڑتی ہوئی دھول نے ماحول کو مزید بوجھل بنا دیا تھا۔ ہانیہ شاہ فٹ پاتھ کے کنارے کھڑی بار بار اپنی کلائی میں بندھی گھڑی کو دیکھ رہی تھی۔ اف خدایا، آج ہی دیر ہونی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر خود کلامی کی۔ پوائنٹ بھی نکل گیا اور اب یہ آٹو والے بھی نخرے دکھا رہے ہیں۔ اس نے اپنی پیشانی پر نادیدہ گرد کو ٹیشو سے صاف کیا اور حسرت بھری نگاہوں سے جانے والی یونیورسٹی بس کے دھول اڑاتے ہوئے نشانات کو دیکھا، جب نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ آج صبح آنکھ لگ جانے کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گئی تھی، اور اب یونیورسٹی سے واپسی پر بھی اسے خوار ہونا پڑ رہا تھا۔ رائمہ کی گاڑی ورک شاپ گئی ہوئی تھی، ورنہ وہ اسے پک کر لیتی۔ ہانیہ نے اپنا بھاری بیگ کندھے پر درست کیا اور سڑک پر آتے خالی رکشوں کو ہاتھ دینے لگی، لیکن یا تو وہ بھرے ہوئے تھے یا ڈرائیورز نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ اتنی دیر انتظار سے اس کا گورا رنگ سرخ ہو رہا تھا، اور پیاس سے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ اگر مزید 10 منٹ کوئی سواری نہ ملی تو میں یہیں سڑک کنارے بیٹھ کر رونا شروع کر دوں گی، اس نے بے چارگی سے سوچا۔ ابھی وہ ایک خالی ٹیکسی کو روکنے کے لیے ہاتھ اٹھانے والی تھی کہ اچانک ایک سیاہ رنگ کی چمکیلی انتہائی شاندار گاڑی اس کے بالکل قریب آ کر رکی۔ وہ بلیک مرسڈیز تھی۔ گاڑی اتنی صاف اور چمکدار تھی کہ ہانیہ کو اس کے بونٹ میں اپنا عکس نظر آ رہا تھا۔ ٹائروں کے رکنے کی ہلکی سی آواز کے ساتھ گاڑی رکی۔ کالے شیشے ہونے کی وجہ سے اندر کون ہے یہ دیکھنا ناممکن تھا۔ ہانیہ قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے ذہن میں فوراً شہر کے حالات اور اغوا کی وارداتوں کے خیالات گردش کرنے لگے۔ وہ ابھی وہاں سے ہٹنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ
ड्राइविंग सीट की तरफ का शीशा आहिस्तगी से नीचे से दिखने लगा और फिर उसने उसे देखा। स्याह चश्मा लगाए, स्टीयरिंग व्हील पर एक हाथ रखे और जावेर खानज़ादा था। वही लापरवाह अंदाज, वही पुरएतमाद शख्सियत। आज वो सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस था जिस पर स्याह वास्कर जच रही थी। उसने चश्मा उठाकर डैशबोर्ड पर देखा और हानिया की तरफ देखा। उसने चश्मा उतारकर डैशबोर्ड पर रखा और हानि की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही कल वाली चमक थी, वही शरारत जो हानिया को कंफ्यूज कर देती थी। हानिया का मुंह हैरत से खुल गया। आप? जावेर के होंठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। उसने गाड़ी की खिड़की पर कोहनी टिकाई और कदरे झुककर उसे देखा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। उसकी आवाज़ में बला का ठहराव था। क्लिनिक छोड़कर सड़क पर ड्यूटी दे रही हैं आजकल? हानि को लगा जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। वह जल्दी से अपनी जगह पर सीधी हुई। अस्सलाम वालेकुम, वो मेरी बस मिस हो गई थी। ओह, जाविया ने हमदर्दी जताने की अदाकारी की। बहुत अफसोस हुआ। धूप बहुत तेज और आपका रंग। खैर छोड़े, आ जाए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। हानिया का दिल जोर से धड़का। इस अजनबी के साथ गाड़ी में बैठना? नहीं शुक्रिया, हानिया हकलाई। मैं ऑटो ले लूँगी, बस अभी आता ही होगा। जावेद ने एक निगाह सड़क पर डाली जहाँ ट्रैफिक का अजदम था और फिर वापस हानिया को देखा। देखे मिस हानिया, उसने संजीदगी से कहा, इस वक्त यहाँ कोई ऑटो नहीं रुकेगा। और जिस तरह आप घबराहट का शिकार हैं, मुझे डर है कहीं यही सड़क पर बेहोश ना हो जाए, फिर मुझे एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी और वह लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए शराफत से गाड़ी में बैठ जाए। मैं आपकी बहन को जानता हूँ, कोई अजनबी नहीं हूँ। हानिया ने एक नज़र सड़क पे देखा और फिर गाड़ी को। जावेर की बात में मुंतक थी और फिर वो रायमा आपे का जानने वाला भी था। इनकार की गुंजाइश कम थी, लेकिन मुझे घर जाना है, वो दूसरी तरफ है। उसने आखिरी बहाना तराशा। मेरे पास गाड़ी है, जहाज नहीं जिसका रोड फिक्स हो। जावेर ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोल दिया। मैं वहीं जा रहा हूँ, प्लीज़ बैठिए। हानिया ने गहरा सांस लिया, इधर उधर देखा और फिर हिचकिचाते हुए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोल कर बैठ गई। गाड़ी का दरवाज़ा बंद होते बाहर का शोर ख़त्म हो गया। अंदर एक बहुत मध्यम अंग्रेज़ी धुन बज रही थी। गाड़ी का माहौल इंतहाई पुरसुकून और खुशबूदार था। वही कस्तूरी और लकड़ी की मिली जुली खुशबू जो कल क्लिनिक में हानिया ने महसूस की थी, आज पूरी गाड़ी में बसी हुई थी। जावेर ने गाड़ी गियर में डाली और सड़क पर रवा कर दी। हानिया बिल्कुल सिमट कर दरवाजे के साथ लगकर बैठी थी। उसे अपना बैग अपनी गोद में रखा हुआ था और दुपट्टे को अच्छी तरह अपने गिर्द लपेट रखा था, जैसे वो किसी जंग पर जा रही हो। उसकी नजरें सीधी सड़क पर जमी थी। कुछ लम्हे खामोशी रही। हानिया को जावेर की मौजूदगी का शदीद एहसास हो रहा था। वो कनखियों से देख सकती थी कि जावेर कितने इत्मीनान से गाड़ी चला रहा था। उसके बाजू के मसल्स स्टीयरिंग घुमाते हुए हरकत कर रहे थे। तो जावेर ने खामोशी तोड़ी। हानिया का दिल उछल कर हलक में आ गया। आज क्लिनिक नहीं गई आप? मेरे दिल का दर्द बढ़ गया था, सोचा था चेकअप करवा लेता। हानिया का चेहरा सुर्ख हो गया। वह जानती थी कि वो उसे छेड़ रहा है। मैंने बताया था ना कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। हानिया ने खिड़की से बाहर देखते हुए धीमी आवाज में कहा। अच्छा। जाविया ने हैरत का इजहार किया। लेकिन कल तो आपने बड़ी महारत से मेरा इलाज किया था। बल्कि मैं तो कहता हूँ आपको डॉक्टर बन जाना चाहिए। आपके पास वो क्या कहते हैं, हीलिंग टच है। हानिया ने उसे घूर कर देखा। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? जाविया ने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गहराई थी। मैंने आज तक किसी का मजाक नहीं उड़ाया, और ख़ास तौर पर उनका जिनके हाथों में मेरे दिल का सुकून हो। ये जुमला इतना अचानक और सीधा था कि हानिया को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। उसके जुमले जो मायने थे, हर बात में एक छुपा हुआ पैगाम था। हानिया अपनी उंगलियों को आपस में मरोड़ने लगी। वैसे आप यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ रही हैं? जाविया ने बात का रुख बदला। शायद वो उसे मज़ीद शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, या शायद उसे उसके सुर्ख होते गाल अच्छे लग रहे थे। साइकोलॉजी, हानिया ने मुख्तसर जवाब दिया।
او خدایا! زاویہ نے مصنوعی خوف سے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ مطلب آپ دل کا حال بھی جانتے ہیں، اب دماغ بھی پڑیں گی؟ یہ تو بہت خطرناک کمبینیشن ہے، مجھے تو آپ سے بچ کر رہنا پڑے گا۔ ہانیہ کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ زاویہ کا انداز اتنا بے تکلفانہ تھا کہ اس کی گھبراہٹ آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ میں دماغ نہیں پڑھتی، صرف رویوں کا مطالعہ کرتی ہوں، ہانیہ نے وضاحت کی۔ تو میرے رویے کے بارے میں کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ اوہ سوری ماہر نفسیات صاحبہ۔ زاویہ نے گاڑی کی رفتار تھوڑی دھیمی کی اور مڑ کر اس سے دیکھا۔ اس کی نظریں ہانیہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ ہانیہ نے ہمت مجتمع کی۔ آپ فلرٹ ہیں؟ زاویہ نے زوردار کہکا لگایا۔ فلرٹ میں؟ ہانیہ بی بی آپ مجھ پر بہت سنگین الزام لگا رہی ہیں۔ میں تو ایک شریف اور معصوم سا انسان ہوں۔ جیسے کل ایک ڈاکٹر نے غلط دوا دے دی تھی۔ میں نے کوئی دوائی نہیں دی تھی، ہانیہ جلدی سے بولی۔ وہی تو مسئلہ ہے، زاویہ نے شرارت سے کہا۔ دوا دی ہوتی تو شاید آرام آ جاتا۔ آپ نے صرف مرض بتایا اور مریض کو لاوارث چھوڑ دیا۔ یہ طبی اخلاقیات کے خلاف ہے۔ ہانیہ پھر سے لاجواب ہو گئی۔ یہ شخص باتوں کا جادوگر تھا، اسے باتوں میں الجھانا جانتا تھا۔ گاڑی اب ایک سگنل پر رکی۔ زاویہ نے ہانیہ کو دیکھا جو سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں؟ شکریہ، میں ٹھیک ہوں، اس نے کہا۔ زاویہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ہانیہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹی۔ اس کا سر سیٹ کی پشت سے جا ٹکرایا۔ اسے لگا زاویہ شاید اسے چھونے والا، لیکن زاویہ نے بس اس کے سامنے ڈیش بورڈ کا باکس کھولا اور ٹیشوز کا ڈبہ نکال کر اس کی گود میں رکھ دیا۔ پسینہ صاف کر لیں، زاویہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں شیر ضرور ہوں لیکن آدم خور نہیں ہوں۔ آپ اتنا سہم کیوں رہی ہیں؟ ہانیہ کو اپنی حرکت پر شدید شرمندگی ہوئی۔ اس نے جلدی سے ٹیشو نکالا۔ میں سہم نہیں رہی، بس مجھے عادت نہیں ہے ایسے کسی کی گاڑی میں بیٹھنے کی۔ کسی کی؟ زاویہ نے آبرو جھکایا۔ میں کسی ہوں؟ کل تو ہمارا بڑا روحانی تعلق قائم ہوا تھا، نبض چیک کرتے وقت۔ ہانیہ نے منہ پھیر لیا تاکہ وہ اس کی مسکراہٹ نہ دیکھ سکے۔ یہ شخص اسے پاگل کر دے گا۔ سگنل کھلا اور گاڑی دوبارہ چل پڑی۔ ہانیہ چاہتی تھی کہ گھر جلدی آ جائے اور ساتھ ہی دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی خواہش تھی کہ یہ سفر تھوڑا اور طویل ہو جائے۔ زاویہ کی موجودگی میں ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ آپ کا گھر آنے والا ہے، زاویہ نے کہا۔ اسے راستے کا علم تھا لیکن جس پر ہانیہ کو حیرت ہوئی، لیکن اس نے پوچھا نہیں۔ جب گاڑی ہانیہ کے گھر والی گلی کے موڑ پر پہنچی تو زاویہ نے گاڑی سائڈ پر روک لی۔ میں گلی کے اندر نہیں جاؤں گا، محلے والے باتیں بنائیں گے، زاویہ نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ یہیں اتر جائیں۔ ہانیہ اس کی سمجھداری پر متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ وہ فلرٹ ضرور کرتا تھا لیکن اسے اس کی عزت کا خیال بھی تھا۔ شکریہ، ہانیہ نے سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے کہا۔ لفٹ کے لیے صرف شکریہ۔ زاویہ نے اسے دیکھا، وہ اسٹیئرنگ پر جھکا ہوا تھا۔ اور کیا؟ ہانیہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کانسٹیلیشن فیس۔ زاویہ کی آنکھوں میں چمک تھی۔ کس چیز کی؟ میں نے آپ کو لفٹ دی، آپ نے میرا موڈ ٹھیک کر دیا، حساب برابر نہیں ہوا، کچھ ادھار رہ گیا ہے؟ ہانیہ نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ یہ ادھار رہنے دیں، اگلی بار صحیح۔ وہ گاڑی سے اتری اور تیزی سے گلی کی طرف بڑھی۔ اس کا دل سینے میں پنچھی کی طرح پھڑپڑا رہا تھا۔ ہانیہ، پیچھے سے زاویہ کی آواز آئی۔ ہانیہ رک گئی، مڑ کر دیکھا۔ زاویہ نے کھڑکی سے سر باہر نکالا ہوا تھا۔ اگلی بار یاد رکھیے گا، ادھار چکانا پڑے گا۔ اس نے آنکھ ماری۔ ہانیہ کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور تقریباً بھاگتے ہوئے گلی میں مڑ گئی۔ زاویہ اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہوگی تو اس نے شیشہ اوپر چڑھایا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ بچو، زاویہ، لگتا ہے بیماری واقعی بڑھ گئی ہے، اس نے خود سے کہا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ ہانیہ جب گھر کے دروازے پر پہنچی تو اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ وہاں دھڑکنوں کا ایک طوفان برپا تھا۔
اسے اب بھی زاویہ کی گاڑی کی ٹھنڈک اور اس کے پرفیوم کی خوشبو اپنے کپڑوں سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ سب کچھ بہت انوکھا، بہت الگ تھا۔ خانزادہ ولا کا وسیع و عریض ڈرائنگ روم اس وقت روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ دیواروں پر لگی مہنگی پینٹنگز اور چھت سے لٹکتا ہوا فانوس اس گھر کی عمارت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ وسطی میز پر مہنگا کرسٹل کا سامان سجا ہوا تھا اور فضا میں تازہ گلابوں کی مہک رچی ہوئی تھی۔ بہرام خانزادہ اپنی مخصوص روایتی کرسی پر براجمان، ہاتھ میں بزنس میگزین لیے ہوئے تھے، لیکن ان کی توجہ مطالعے پر کم اور سامنے بیٹھی اپنی بیگم سمین خانزادہ کی باتوں پر زیادہ تھی۔ سمین بیگم جو اپنی عمر کے 50ویں سال میں بھی بے حد باوقار اور خوبصورت تھی، اس وقت ہاتھ میں چائے کا کپ لیے بڑے جوش سے کچھ سمجھا رہی تھی۔ بہرام، آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ سمین بیگم نے کپ میز پر رکھتے ہوئے قدرے اونچی آواز میں کہا۔ رشتوں میں جو اپنائیت اپنوں میں ہوتی ہے وہ باہر والوں میں کہاں؟ میری بہن کی بیٹی ہے نتاشا، پڑھی لکھی ہے، لندن سے فیشن ڈیزائننگ کر کے آئی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارا اپنا خون ہے۔ زاویہ کو اس سے بہتر جیون ساتھی نہیں مل سکتا۔ بہرام صاحب نے میگزین فولڈ کر کے میز پر رکھا اور اینک درست کرتے ہوئے مسکرائے۔ ان کی شخصیت میں ایک قدرتی رعب تھا جو ان کے سفید بالوں اور بھاری آواز سے مزید بڑھ جاتا تھا۔ سمین بیگم، میں نتاشا کی برائی نہیں کر رہا، بہرام صاحب نے نرمی سے سمجھایا، لیکن ہمیں زاویہ کے مستقبل کا بھی سوچنا ہے۔ سیٹھ کبیر میرا بزنس پارٹنر ہے، اس کی بیٹی مشال کو دیکھا ہے آپ نے؟ انتہائی سلجھی ہوئی، بزنس مائنڈڈ اور بااثر خاندان کی لڑکی ہے۔ اگر رشتہ ہو جاتا تو ہماری دونوں کمپنیوں کا انتظام ہو جائے گا اور خانزادہ امپائر کا نام پوری دنیا میں گونجے گا۔ سمین بیگم نے ناگواری سے منہ بنایا۔ بزنس، بزنس اور بس بزنس۔ بہرام، شادی دو خاندانوں کا جوڑ ہوتی ہے، دو کمپنیوں کا معاہدہ نہیں۔ وشال بہت اچھی ہوگی لیکن وہ بہت مغرور ہے۔ مجھے گھر میں ایسی بہو چاہیے جو گھر کو جوڑ کر رکھے، نہ کہ سارا دن بزنس ڈیل میں مصروف رہے۔ نتاشا بچپن سے زاویہ کے سامنے بڑی ہوئی ہے اور یہی تو مسئلہ ہے۔ بہرام صاحب نے بات کاٹی۔ زاویہ اسے کزن سمجھتا ہے، دوست سمجھتا ہے، بیوی کے روپ میں شاید قبول نہ کر پائے، اور آپ کی مشال کو تو وہ جانتا بھی نہیں ہے۔ سمین بیگم نے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ دونوں کے درمیان یہ بحث پچھلے آدھے گھنٹے سے جاری تھی۔ ملازم ٹرالی پر لوازمات سجا کر لایا اور خاموشی سے رکھ کر چلا گیا، لیکن میاں بیوی کے بحث کا موضوع زاویہ کی شادی ہی رہا۔ دونوں ہی اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے بہترین کا انتخاب کرنا چاہتے تھے، لیکن زاویہ کا بہترین کچھ اور ہی تھا۔ اب یہ بحث عروج پر تھی کہ سیڑھیوں سے کسی کے اترنے کی آواز ہے۔ کیا بات ہے، آج خانزادہ ولا میں پارلیمنٹ کا اجلاس کچھ زیادہ ہی گرم نہیں لگ رہا؟ زاویہ سیڑھیوں سے اترتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا۔ وہ ابھی گھر پہنچا تھا اور فریش ہو کر نیچے آیا تھا۔ نیوی بلو ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں وہ کافی ریلیکس لگ رہا تھا، لیکن چہرے پر وہی مخصوص مسکراہٹ تھی جو اس کی پہچان تھی۔ وہ چلتا ہوا آیا اور ماں کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ ایک ہاتھ سے ان کے کندھے کے گرد بازو پھیلایا اور دوسرے ہاتھ سے پلیٹ سے ایک بسکٹ اٹھایا۔ السلام علیکم پیارے والدین، اس نے شرارت سے کہا۔ کس کی شامت آئی ہوئی ہے آج؟ تمہاری؟ سمین بیگم اور بہرام صاحب نے بیک وقت کہا۔ زاویہ نے ہنستے ہوئے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیا۔ اوہو، اتحاد چیک کریں ذرا، ابھی تو آپ لوگ لڑ رہے تھے، میرے آتے ہی ایک دو ہو گئے۔ یہی تو سیاست ہے۔ بہرام صاحب نے سنجیدہ ہونے کی کوشش کی۔ زاویہ، مذاق چھوڑو، ہم سنجیدہ بات کر رہے ہیں۔ تمہاری عمر 27 سال ہوگی ہے، میرے دوستوں کے بیٹے دو بچوں کے باپ بن چکے ہیں، اور تم ابھی تک آوارہ گردی کر رہے ہو۔ ڈیڈ، میں بزنس سنبھال رہا ہوں، آوارہ گردی نہیں کر رہا۔ زاویہ نے درستگی کی، بات مت کاٹو، سمین بیگم فوراً بولی۔ زاویہ نے درستگی کی، بات مت کاٹو، سمین بیگم فوراً بولی۔ دیکھو زاویہ، میں نے تمہارے لیے نتاشا کو پسند کیا، تم اسے جانتے ہو کتنی ماڈرن اور سمارٹ لڑکی ہے۔ میری بہن بھی یہی چاہتی ہے، بس تم ہاں کر دو تو
ہم کل ہی مٹھائی لے کر جائیں۔ ایک منٹ، بہرام صاحب بول پڑے۔ بیٹے جذباتی فیصلے مت کرو۔ سیٹھ کبیر کی بیٹی مشال تمہارے لیے پرفیکٹ ہے۔ وہ ہارورڈ سے پڑھی ہے، تمہارے اسٹیٹس کی ہے۔ سوچو تم دونوں مل کر بزنس کو کہاں لے جاؤ گے۔ زاویہ نے بسکٹ منہ میں ڈالا اور باری باری دونوں کو دیکھا۔ اسے ہنسی آ رہی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ معاملہ نازک ہے، یعنی میرا فیصلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ زاویہ نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ فیصلہ تو تمہیں کرنا ہے، سمین بیگم نے نرمی سے کہا، لیکن بیٹا ہم تمہارے بھلے کا سوچ رہے ہیں۔ نتاشا، موم۔ زاویہ نے کپ واپس رکھا اور ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ نتاشا بہت اچھی، لیکن وہ کزن ہے، بچپن سے اسے بہنوں کی طرح ٹریٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا، اور وہ بہت زیادہ لاؤڈ ہے۔ مجھے سکون چاہیے، ہنگامہ نہیں۔ سمین بیگم کا چہرہ اتر گیا۔ بہرام صاحب کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا۔ تو پھر طے رہا، مشال کے گھر ہم اتوار کو جا رہے ہیں۔ زاویہ نے اب باپ کی طرف رخ کیا۔ ڈیڈ، مشال سیریسلی؟ وہ چلتی پھرتی کیلکولیٹر ہے۔ پچھلی پارٹی میں اس نے مجھ سے صرف یہ پوچھا تھا کہ ہماری کمپنی کے شیئرز کی پرائس کیا چل رہی ہے۔ میں شادی کر رہا ہوں، کوئی بزنس ڈیل سائن نہیں کر رہا۔ مجھے ایک جیون ساتھی چاہیے، بزنس پارٹنر نہیں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ دونوں حیرت سے زاویہ کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے کبھی زاویہ کو اتنی سنجیدگی سے انکار کرتے نہیں دیکھا تھا۔ تو پھر تم کیا چاہتے ہو زاویہ؟ بہرام صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا تم ساری زندگی کمارے رہنا چاہتے ہو؟ زاویہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کھڑکی کے پاس گیا اور باہر اندھیرے میں ڈوبے لان کو دیکھنے لگا۔ اس کے ذہن میں ہانیہ کا چہرہ گم گیا۔ وہ معصوم سی گھبراہٹ، وہ سفید کوٹ، وہ رکشے کے لیے کھڑے ہونا، اور سب سے بڑھ کر وہ لمحہ جب اس نے اپنا ہاتھ زاویہ کے دل پر رکھا تھا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں ڈیڈ، زاویہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت جلد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب مجھے احساس ہو گیا کہ اس گھر کو اور خاص طور پر میرے دل کو کس چیز کی کمی ہے۔ سمین بیگم اٹھ کر اپنے بیٹے کے پاس گئی۔ تمہارا کیا مطلب ہے بیٹا؟ کیا تم کسی کو پسند کرتے ہو؟ ان کے لہجے میں امید اور خدشہ دونوں تھے۔ زاویہ مڑا اور اپنے والدین کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو بہرام اور سمین نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جی موم، زاویہ نے اعتراف کیا، میں نے ایک لڑکی پسند کر لی ہے۔ بہرام صاحب بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ کون ہے وہ؟ کس خاندان سے ہے؟ ہم جانتے ہیں اسے؟ زاویہ مسکرایا۔ خاندان کا تو ابھی مجھے بھی پورا علم نہیں، لیکن وہ آپ دونوں کی چوائس سے بالکل الگ ہے۔ وہ واپس صوفے کی طرف آیا اور بیٹھ گیا۔ والدین بھی اس کے قریب بیٹھ گئے۔ وہ کیسی ہے؟ سمین بیگم نے بےتابی سے پوچھا۔ وہ، زاویہ نے آنکھیں بند کر کے تصور کیا۔ وہ سادہ ہے، اتنی سادہ کہ اسے جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا۔ وہ نہ تو نتاشا کی طرح برانڈز کی دیوانی اور نہ ہی مشال کی طرح بزنس کی ماہر۔ اسے تو شاید یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ میرے پاس کون سی گاڑی ہے۔ زاویہ نے گہرا سانس لیا۔ مام، جب میں اس کے پاس ہوتا ہوں تو مجھے وہ سکون ملتا ہے جو مجھے دنیا کی کسی دولت میں نہیں ملا۔ اس کی آنکھوں میں حیا ہے، باتوں میں ایک مٹھاس اور رویے میں ایک ایسی سچائی ہے جو آج کل نایاب ہے۔ بہرام صاحب خاموشی سے بیٹے کا چہرہ پڑھ رہے تھے۔ وہ ایک تجربہ کار انسان تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ ان کا بیٹا صرف پسندیدگی کی بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ گرفت میں آ چکا ہے۔ کہاں ملی وہ تمہیں؟ بہرام صاحب نے پوچھا۔ ایک کلینک میں، زاویہ ہنس پڑا۔ فرضی ڈاکٹر بن کر بیٹھی تھی اور مجھے معدے کی دوا دے رہی تھی، جبکہ مسئلہ دل کا تھا۔ سمین بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہیں اپنے بیٹے کی آنکھوں میں موجود دیوانگی نظر آ گئی تھی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ کیسے نہ سمجھتی؟ کیا وہ بھی تمہیں پسند کرتی ہے؟ سمین بیگم نے پوچھا۔ ابھی تو وہ مجھے ایک بگڑا ہوا رئیس زادہ اور فلرٹ سمجھتی ہے، زاویہ نے سر گجایا، لیکن میں اسے منوا لوں گا۔ خانزادہ ہوں، ہار نہیں مانوں گا۔ بہرام صاحب نے گہری سانس لی اور سمین بیگم کی طرف دیکھا۔ سمین نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب ان کی یا
بہرام کی خواہش کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ زاویہ کی خوشی سب کچھ تھی۔ بہرام صاحب زاویہ کے پاس آئے اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ دیکھو زاویہ، میں بزنس مین ضرور ہوں لیکن ایک باپ بھی ہوں۔ میں نے ہمیشہ چاہا کہ میرا بیٹا وہ کرے جو اسے خوش رکھے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ لڑکی تمہیں وہ خوشی دے سکتی ہے جو ہم سب چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ واقعی ڈیڈ؟ زاویہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ معاملہ اتنی آسانی سے حل ہو جائے گا، خاص طور پر سیٹھ کبیر والے معاملے کے بعد۔ بالکل۔ سمین بیگم نے آگے بڑھ کر زاویہ کا ماتھا چوما۔ میرے لیے میری بہن کی ناراضگی یا خاندان کی باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر میرا بیٹا خوش ہے تو میں خوش ہوں۔ نتاشا ہو یا کوئی اور، وہ تمہاری جگہ نہیں لے سکتی۔ بس تم ہمیں اسے ملواؤ، بہت جلد موم۔ زاویہ نے خوشی سے کہا۔ بس تھوڑا سا وقت دے، ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے۔ ابھی تو اسے یقین دلانا کہ یہ دل واقعی اس کے لیے دھڑکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہرام صاحب مسکرائے، لیکن زیادہ دیر مت کرنا، مجھے اپنے گھر میں رونق چاہیے۔ فکر نہ کریں، زاویہ نے اعتماد سے کہا۔ بہت جلد خانزادہ ولا میں ایک ایسی ڈاکٹر بہو آئے گی جو ہم سب کا علاج کر دے گی۔ کمرے کا ماحول جو کچھ دیر پہلے کشیدہ تھا اب قہقہوں اور خوشی میں بدل چکا تھا۔ زاویہ نے سوکھا سانس لیا۔ والدین کی رضامندی سب سے بڑا مرحلہ تھی جو طے ہو چکا تھا۔ اب اگلا مرحلہ ہانیہ کا دل جیتنا تھا۔ ویسے نام کیا ہے ہماری ہونے والی بہو کا؟ سمین بیگم نے جاتے جاتے پوچھا۔ ہانیہ شاہ۔ زاویہ نے نام لیتے ہوئے محسوس کیا جیسے اس کے منہ میں شہد گھل گیا ہو۔ ہانیہ؟ بہرام صاحب نے نام دہرایا۔ اچھا نام ہے، خوش بخت لگتی ہے۔ زاویہ نے دل ہی دل میں سوچا، وہ صرف خوش بخت نہیں، میری خوش قسمتی ہے۔ اس رات خانزادہ ولا میں کھانا بہت پرسکون ماحول میں کھایا گیا۔ زاویہ کے چہرے کی بشاشت دیکھ کر بہرام اور سمین بھی مطمئن تھے۔ انہیں اپنی اپنی پسند مسترد کرنے کا دکھ نہیں تھا، کیونکہ انہیں اپنے بیٹے کی آنکھوں میں وہ چمک مل گئی تھی جس کے لیے ہر ماں باپ ترستے ہیں۔ زاویہ نے سونے سے پہلے اپنے فون میں ہانیہ کی وہ تصویر نکالی جو اس نے چھپ کر اس وقت لی تھی جب وہ کلینک سے باہر نکل رہی تھی۔ تیار رہنا ڈاکٹر ہانیہ شاہ، اس نے تصویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اب میرے پاس آفیشل اجازت نامہ بھی ہے، اب تم بچ کر نہیں جا سکتی۔ زاویہ اسے گہری نظروں سے دیکھتا مسکرا کر بولا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور ہانیہ کے کمرے میں تناؤ کی کیفیت عروج پر تھی۔ کتابیں بستر پر بکھری پڑی تھی اور ہانیہ غصے سے ٹہل رہی تھی، جبکہ ڈاکٹر رائمہ اطمینان سے الماری میں لٹکے کپڑوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ ابھی آپ کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ ہانیہ نے جھنجھلا کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیری تھی۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، میرا ابھی فائنل ایئر شروع ہونے والا ہے، مجھے پریکٹس کرنی ہے، مجھے ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ آپ اماں ابا کو سمجھائیں نا۔ رائمہ نے ایک ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ نکال کر بستر پر رکھا اور مڑ کر ہانیہ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ تھی جسے ہانیہ اپنے غصے میں نوٹ نہیں کر سکی۔ ہانیہ، یہ لوگ بہت اچھے ہیں، رائمہ نے نرمی سے سمجھایا، اور امی ابو نے زبان دے دی ہے۔ لڑکا بہت اچھا اور پڑھا لکھا ہے، خاندانی ہے، وہ تمہیں پڑھنے سے نہیں روکے گا۔ لڑکا اچھا تو میں کیا کروں؟ ہانیہ نے پیر پر رکھا۔ مجھے نہیں دیکھنا کوئی لڑکا وڑکا، مجھے تو لگتا ہے وہ کوئی موٹا گنجا اور مدمزاج سیٹھ ہوگا جو مجھ پر حکم چلائے گا۔ رائمہ کو ہنسی آ گئی۔ موٹا اور گنجا؟ تم بھی نہ ہانیہ، بس اب بحث بند کرو اور یہ کپڑے بدلو، مہمان آدھے گھنٹے میں پہنچ رہے ہیں، اور خبردار جو تم نے کوئی تماشا کیا ورنہ امی سے ڈانٹ پڑواؤں گی۔ رائمہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ ہانیہ کو اکیلا چھوڑ کر ہانیہ بیٹھ کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ زور زور سے روئے۔ شادی کا سن کر اس کے ذہن میں سب سے پہلے جو خیال آیا وہ اس کا نہیں تھا جو آنے والا تھا، بلکہ اس کا تھا جسے وہ پچھلے کچھ دنوں سے اپنے حواسوں پر سوار کر چکی تھی۔ زاویہ خانزادہ، وہی لاپرواہ ہنسی، وہی گہری آنکھیں اور وہی دل پر ہاتھ رکھنے والا انداز۔ کاش، ہانیہ نے سرگوشی کی، کاش وہ زاویہ ہوتا،
लेकिन फिर उसने सर झटक दिया। वो तो एक अमीर कबीर बिजनेसमैन है, वो भला मेरे घर रिश्ता क्यों भेजेगा। उसने तो सिर्फ लिफ्ट दी थी और मैं अहमक उसे मोहब्बत समझ बैठी। एकदम उसके दिमाग में ख्याल कौंधा, उसकी आंखों में शरारत की चमक उभरी। ठीक है, अगर ये लोग जबरदस्ती रिश्ता लेकर आ रहे तो मैं भी हानिया शाह हूँ। ऐसा भगाऊंगी इनको कि दोबारा इस गली का रुख नहीं करेंगे। वो उठी और किचन की तरफ भागी। उसके जहन में मिशन रिश्ता बरेक तैयार हो चुका था। किचन में मुलाजमा समोसे तल रही थी। हानिया ने उसे बाहर भेजा और खुद चाय बनाने खड़ी होगी। पानी उबल रहा था, पत्ती की खुशबू उठ रही थी, लेकिन हानिया का ध्यान चीनी और नमक के डिब्बों पर था। लड़का बहुत अच्छा है ना? हानिया ने खुद कलामी की और नमक का डिब्बा उठाया। अभी पता चल जाएगा कितना अच्छा है। चाय का पहला घूंट ही उनके अरमान ठंडे कर देगा। उसने चीनी की जगह चाय में 2 भरे हुए चम्मच नमक के डाल दिए और फिर एहतियात से थोड़ी सी लाल मिर्च भी छिड़क दी। ये हुई ना स्पेशल चाय। वो शैतानी मुस्कुराहट के साथ हंसी। जब वो ये जहरीला शरबत पियेंगे तो खुद ही हाथ जोड़कर भाग जाएंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। चाय को दम पर लगाकर वह तैयार होने के लिए कमरे में गई। उसने जानबूझकर बिल्कुल हल्का सा मेकअप किया और दुपट्टा इस तरह उड़ा कि वो कोई पुराने ज़माने की बेचारगी की मारी हुई लड़की लगे। वो चाहती थी कि लड़के वाले उसे देखते रिजेक्ट कर दे। ड्राइंग रूम में मेहमानों के कहकों की आवाज़ें आ रही थी। हानिया का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। रायमा से लेने आई, चलो सब इंतज़ार कर रहे हैं। हानिया ने एक लंबा सांस लिया, चेहरे पर एक मस्नूई ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाई और चाय की ट्रे उठाकर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, कमरे में खामोशी छा गई। सोफे पर एक बाबाकार खतून, एक बारोब शख्सियत वाले अंकल बैठे थे। हानिया के वालिदैन भी मौजूद थे और माहौल बहुत खुशगवार था। अस्सलाम वालेकुम, हानिया ने धीमी आवाज़ में कहा और नज़रें झुकाए रखी। वालेकुम सलाम, समीन बेगम ने मोहब्बत से जवाब दिया। माशाअल्लाह राइमा बेटा, तुम्हारी बहन तो वाकई चांद का टुकड़ा है। हानिया ने दिल में सोचा, आंटी अभी आप चाय पियेंगी तो इस चांद को ग्रहण लग जाएगा। उसने खामोशी से ट्रे मेज़ पर रखी और सबको चाय पेश करने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे, डर की वजह से नहीं बल्कि इस धमाके के इंतज़ार में जो होने वाला था। बेटा तुम यहाँ मेरे पास बैठो। समीन बेगम ने उसे अपने साथ सोफे पर जगह दी। हानिया बैठ गई, लेकिन उसकी नज़रें बार बार चाय के कपों की तरफ उठ रही थी। बैराम साहब ने कप उठाया और होंठों के करीब ले गए। हानिया ने सांस रोक ली। 1 मिनट। अचानक समीन बेगम बोली, जावियार को आ लेने दे, फिर इकट्ठे चाय पीते हैं। वो बस पहुंचने ही वाला है, गाड़ी पार कर रहा है। हानिया ने सूखा सांस लिया। शुक्र है बचत होगी। लेकिन एक नाम उसके कानों में गूंजा, जावियार। क्या उसने सही सुना था? नहीं, शायद ये कोई और जावियार होगा। दुनिया में कितने जावियार होते हैं। उसने अपने वहम को झटक दिया। लड़का क्या करता है? हानिया ने हिम्मत करके अपनी माँ को सरगोशी में पूछा। हालांकि उसे पूछना नहीं चाहिए था। बिजनेस संभालता है अपने वालिद का। माँ ने आहिस्ता से जवाब दिया। बहुत ही लायक बच्चा है। अभी बातें हो ही रही थी कि बाहर गेट खुलने और भारी कदमों की आवाज़ आई। ड्राइंग रूम के दरवाजे पर एक साया नमूदार हुआ। हानिया ने नज़रें नीचे किए रखी और उस शख्स को देखना भी नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई और आज़ादी खतरे में थी। कमरे में एक जानी पहचानी खुशबू फैल गई, वही कस्तूरी लकड़ी और महंगे कोलून की मिली जुली खुशबू। हानिया का दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। ये खुशबू, ये तो उसकी थी। अस्सलाम वालेकुम, एक जानदार मर्दाना और मानूस आवाज़ गूंजी। हानिया को लगा जैसे उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई हो। उसने झटके से सर उठाया। दरवाजे पर स्याह कुर्ता शलवार में मलबूस कांधे पर शॉल डाली ज़ाबयार खानज़ादा खड़ा था। उसके चेहरे पर वही शरारती नटखट मुस्कुराहट थी और नज़रें सीधी हानिया पर जमी थी। हानिया अपनी जगह से उछल पड़ी। उसके मुंह से बेख्तियार और काफ़ी ऊंची आवाज़ में निकला, आप? कमरे में मौजूद तमाम लोग चौंक गए। हानिया की उंगली ज़ाबयार की तरफ उठी हुई थी।
اور آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھی۔ یہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ہانیہ کے منہ سے الفاظ پھسل رہے تھے۔ اسے بھول گیا کہ وہ ڈرائنگ روم میں ہے، اسے بھول گیا کہ بڑے بیٹھے ہیں۔ سب لوگ ہنسنے لگے۔ بہرام صاحب نے کہہ کر لگایا، لگتا ہے ہماری بہو بیٹے کو پہلے سے جانتی ہے۔ زاویار اطمینان سے چلتا ہوا اندر آیا اور ہانیہ کے بالکل سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے ہانیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ جی میں۔ زاویار نے آبرو جھکایا۔ کیوں ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو کیا لگا تھا کوئی مریض آیا ہے؟ ہانیہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اب اسے سمجھ آئی کہ رائمہ آپی کیوں مسکرا رہی تھی اور گھر والے اتنے مطمئن کیوں تھے۔ یہ سب ایک پلان تھا۔ تو یہ رشتہ آپ کا ہے؟ ہانیہ نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر ہے، زاویار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا تھا نا کہ ادھار باقی ہے، وہ ادھار چکانے تو آیا ہوں، پوری زندگی کے لیے۔ رائمہ ہنستے ہوئے بولی، ہانیہ یہ وہی پیشنٹ ہے جس کا تم نے کلینک میں علاج کیا تھا۔ جب ان کے والدین رشتہ لے کر آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ حضرت تو پہلے ہی تمہیں منتخب کر چکے ہیں۔ ہانیہ کو خوشی بھی ہو رہی تھی اور شدید شرمندگی بھی۔ خوشی اس بات کی کہ یہ وہی زاویار ہے جسے وہ چاہتی تھی، اور شرمندگی اس بات کی کہ اس نے ابھی سب کے سامنے چیخ مار دی تھی۔ لیکن اچانک ہانیہ کو ایک جھٹکا لگا۔ چائے؟ اس کا رنگ پھک ہو گیا۔ اس نے نمک اور مرچوں والی چائے بنائی تھی اور اب یہ چائے زاویار اس کے والدین پینے والے تھے۔ اگر انہوں نے وہ چائے پی لی تو رشتہ تو کیا شاید پولیس کیس بن جائے۔ زاویار نے میز کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اپنا کپ اٹھا لیا۔ نہیں، ہانیہ تقریباً چلائی۔ سب پھر سے چونک گئے۔ زاویار کا ہاتھ رک گیا۔ کیا ہوا؟ زاویار نے حیرت سے پوچھا۔ وہ ہانیہ کی حالت قابل رحم تھی۔ وہ کیسے بتائے کہ اس نے چائے میں نمک ملایا ہے؟ چائے ٹھنڈی ہوگی، میں دوسری لے آتی ہوں۔ اس نے جلدی سے بہانہ بنایا اور کپ چھیننے کے لیے آگے بڑھی۔ زاویار کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا یا شاید چائے میں۔ کوئی بات نہیں، مجھے ٹھنڈی چائے پسند ہے، زاویار نے شرارے سے کہا اور کپ واپس کھینچ لیا۔ پلیز مت پیئیں، ہانیہ نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ یہ اچھی نہیں بنی، آپ کے ہاتھ کی بنی ہے، زہر تو نہیں ہوگا؟ زاویار نے معنی خیز لہجے میں کہا اور ہانیہ کی روک ٹوک کے باوجود کپ لبوں سے لگا لیا۔ ہانیہ نے آنکھیں میچ لیں۔ زاویار نے گھونٹ لیا۔ کمرے میں سناٹا تھا۔ ہانیہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی۔ زاویار کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے بدلا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں، پھر سکڑی۔ نمک اور مرچ کا ذائقہ اتنا شدید تھا کہ کوئی عام انسان ہوتا تو وہیں تھوک دیتا، لیکن وہ زاویار خانزادہ تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے وہ گھونٹ حلق سے نیچے اتارا۔ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا لیکن ہونٹوں پر مسکراہٹ برقرار رہی۔ اس نے ہانیہ کو دیکھا جو ڈری سہمی کھڑی تھی۔ کیسی ہے بیٹا چائے؟ سمین بیگم نے پوچھا اپنا کپ اٹھاتے ہوئے۔ خبردار، زاویار نے فوراً اپنا ہاتھ ماں کے کپ پر رکھ دیا۔ ماما آپ یہ چائے نہیں پی سکتی۔ کیوں؟ سب حیران ہو گئے۔ زاویار نے ہانیہ کی طرف دیکھا اور مسکرایا، کیونکہ یہ چائے بہت اسپیشل ہے، اتنی میٹھی کہ آپ لوگوں کو شوگر ہو جائے گی، یہ صرف میرے لیے بنی ہے۔ ہانیہ نے حیرت سے زاویار کو دیکھا۔ اس نے اسے بچا لیا تھا۔ اس نے نمکین اور کڑوی چائے کو میٹھا کہہ کر ہی پی لیا تھا تاکہ ہانیہ کی سبکی نہ ہو۔ زاویار نے وہ پورا کپ گھونٹ گھونٹ کر کے سب کے سامنے پی لیا۔ ہر گھونٹ پر اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، لیکن اس نے اف تک نہیں کی۔ جب کپ خالی ہو گیا تو اس نے میز پر رکھا اور ٹیشو سے منہ صاف کیا۔ پھر اس نے ہانیہ کو دیکھا اور آہستہ سے صرف اسے سنانے کے لیے سرگوشی کی۔ یہ تھا میرا پہلا امتحان۔ نمک تو بہت تھا لیکن قسم لے لو زندگی میں اس سے زیادہ مزیدار چائے میں نے نہیں پی۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ شخص اس کا خیال رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ہانیہ بیٹا تم کیوں کھڑی ہو؟ بیٹھو نا، ہانیہ کے والد نے کہا۔ ہانیہ بیٹھ گئی، لیکن اب اس کی نظریں جھکی ہوئی نہیں تھی بلکہ وہ کنکھیوں سے زاویار کو دیکھ رہی تھی جب تیزی سے پانی پی رہا تھا تاکہ منہ کا ذائقہ بدل سکے۔ رائمہ نے ہانیہ کے کان میں کہا تم نے چائے میں نمک ملایا تھا نا؟
سچ بتاؤ؟ ہانیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ پاگل لڑکی، رائمہ ہنسی۔ اور وہ پاگل تمہاری نمکین چائے بھی پی گیا تاکہ تمہاری عزت رہ جائے۔ اب اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی۔ انکار کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بات چیت آگے بڑھی، شادی کی تاریخیں طے ہونے لگی، مٹھائی تقسیم ہوئی، ماحول میں خوشیاں بکھر گئی۔ جب مہمان جانے لگے تو زاور سب سے آخر میں اٹھا۔ وہ دروازے تک آیا جہاں ہانیہ رائمہ کے پیچھے چھپی کھڑی تھی۔ زاویہ رکا اور رائمہ سے اجازت لے کر ہانیہ کے قریب آیا۔ ڈاکٹر ہانیہ شاہ، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ ہانیہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آج تو میں نے نمکین چائے پی لی، زاویہ نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن وعدہ کرے شادی کے بعد روزانہ صبح چینی والی چائے ملے گی، کیونکہ میرا دل کمزور ہے، زیادہ نمک برداشت نہیں کر پائے گا۔ ہانیہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی کسی جل ترنگ کی طرح گونجی۔ کوشش کروں گی، ہانیہ نے شرارت سے جواب دیا، لیکن اگر آپ نے کبھی تنگ کیا تو مرچوں والی کافی بھی مل سکتی ہے۔ زاویہ نے کہکا لگایا۔ منظور ہے، آپ کے ہاتھ سے تو سب منظور ہے۔ اس نے ایک آخری نگاہ ہانیہ پر ڈالی، ایسی نگاہ جس میں محبت، ملکیت اور ایک خوبصورت مستقبل کا وعدہ تھا۔ خدا حافظ میری ہونے والی شریک حیات۔ اس نے سرگوشی کی، پھر اپنے والدین کے ساتھ باہر نکل گیا۔ ہانیہ دروازے کی اور سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ ہانیہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، بالکل اسی جگہ جہاں پہلی ملاقات میں زاویہ نے ہاتھ رکھا تھا۔ اس کا دل اب پرسکون تھا، اسے اپنی منزل مل گئی تھی۔ شکریہ مسٹر زاویہ خانزادہ، ہانیہ نے ہوا میں سرگوشی کی، میری زندگی میں آنے کے لیے۔